मुबारक करे, खूब बरकतें दे, खूब अपनी इनायतों से नवाजे। अल्लाह नवाजिशात की बारिश फरमाए। लेकिन याद रखो मुसलमानों, आज हमारे यहाँ एक तबका मानने में इस कदर गुलू कर गया है कि उन्हें दीन से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ न्याज और फातिहा के नाम पर लंगर तकसीम कर दिए, गौसे आज़म की तालीमात को नजरअंदाज कर रहे हैं, उनके मिशन से हटकर जिंदगी गुजार रहे हैं। और एक तबका तो सिरे से ही औलिया अल्लाह के मुनकिर है, औलिया इकराम से उन्हें अदावत है, दुश्मनी है, उन्हें कोई मतलब नहीं। गौस की 11वीं मनाने वाले उन्हें बिदअती नजर आते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज की 6ठी मनाने वाले उन्हें बिदअती नजर आते हैं। याद रखें, हम सरकारे गौसे आज़म की 11वीं करते हैं, अल्लाह के फضل से करते हैं, लेकिन उस 11वीं के साथ साथ हम पर जरूरी है, ये फर्ज आयद होता है कि हम उनकी तालीमात को, उनके इशादात को, उनके रोशन फरमूदात को भी अमली जामा पहनाए। उनकी तालीमात क्या है? वही है जो कुरान की तालीमात है, जो मुस्तफा की हदीस का पैगाम है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। सरकार गौसे आदम की तालीमात क्या है? सबसे पहली तालीम आपको बता दूं, एक बुजुर्ग ने आपसे पूछा था, हुजूर आपको ये बुलंद मकाम कैसे मिला, आप इस बुलंदी पर कैसे पहुंच गए, अल्लाह ने कुर्बत का ये दर्जा आपको कैसे अता फरमाया, आखिर इसकी वजह सबब क्या है, इसके पीछे राज क्या है, पसे मंजर क्या है? अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आदम दस्तगीर फरमाते हैं कि मेरे इस मकाम की बुनियाद मेरी रास्त कोई है, सच बोलना है, यानी सच बोलने की बरकत से परवरदिगार ने मुझे ये मकाम अता फरमाया है, ये बुलंदी अता फरमाई है। लेकिन आज हम है कि सच्चाई से, सच बोलने से दूर दूर तक का कोई इलाका नहीं है। झूठ दिन भर में न जाने हजार 2000 अनगिनत यानी बगैर शुमार और हिसाब के हम झूठ बोल जाते हैं, जबकि झूठ बोलने वालों पर अल्लाह ने लानत फरमाई है। कुरान में है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। झूठ बोलने वाले की अलामत यह है, अल्लाह के नबी ने मुनाफिकीन की अलामत झूठ बोलने को फरमाया है। लेकिन आज हम झूठ से करीब जा रहे हैं। लेकिन एक सच की बरकत क्या है कि सरकार गौसे आज़म सूए बगदाद जा रहे हैं, राह में रहज़नों ने, डाकुओं ने, चोरों ने, तमाशाइयों ने, दंगाइयों ने, फसादियों ने, शरारतियों ने आपको महसूस कर लिया है। लेकिन आपने सच के जरिए उनके दिलों को मुसख्खर कर लिया है। सच्चाई की बरकत है। आपने फरमाया मेरे साथ ये खजाना है। मेरी माँ ने ये तालीम दी थी, मेरी माँ ने कहा था अपने खजाने के लिए झूठ मत बोलना, इसलिए ये खजाना तुम्हारे सामने पेश है। चोरों ने, रहज़नों ने, डाकुओं ने, उनके सर खेलने, सरकनाने अपने सर पे हाथ देकर सर को झुका लिया और वो सोचने पे मजबूर हो गए कि ये नन्हा मुन्ना बच्चा जो हुस्नुल इल्म के लिए जा रहा है, जब माँ से किए हुए वादे पर इस कदर कायम है और वफा करता है, इस कदर पासदार है, तो हम तो मुस्तफा के कलमा पढ़ने वाले हैं। मेरे नबी ने, मेरे खुदा ने हमें झूठ से मना फरमाया है। कैसे हम झूठ बोलते रहे और चोरी करते रहे, डाकाज़नी करते रहे, लोगों के साथ लूट मार करते रहे, दंगा करते रहे, फसाद करते रहे। सरकार अब्दुल कादिर जिलानी की सच्चाई की बरकत से कदमे गौसे आदम पे चोरों की जमात आ जाती है और उन्हें मुस्तफा का कलमा पढ़ना मुकद्दर हो जाता है। क्या मतलब है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार गौसे आदम हमने ये सोच रखा है, हमारे ज़हन में एक ख्याल है, वो एक बाबा होंगे, वो एक ऐसे होंगे, वो एक ऐसा है कि लंबी चौड़ी दहाड़ी होगी और वो तस्बीह के दाने खटखटाते होंगे। सिर्फ ये है कि कहीं बैठे रहते होंगे, उनको कोई मतलब नहीं होता होगा। याद रखें सरकार गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी किसी आम जात का नाम नहीं है, बल्कि आपकी शख्सियत और आपकी जात वो जात है। आपने उलमा से सुना होगा कि जिनकी जिंदगी का 25 साल जंगलों में गुजर रहा है, बयाबानों में गुजर रहा है, पुरखार वादियों से गुजर रहे हैं, रात की तन्हाई है, तारीकी है, लेकिन खुदा और मुस्तफा के जलवों में गुम है। वो अब्दुल कादिर जिलानी जो 15 साल तक, जो आज हम कुरान कभी कभी पढ़ने की हमें
में तौफीक होती है, किसी के इंतकाल होने पर हम कुरान खोल कर देखते हैं, लेकिन सरकार गौसे आजम एक एक रात में एक एक खत्म कुरान, और 1-2 साल तक नहीं 15 साल तक दवाम और मुदामत के साथ, इस्तेमरार के साथ, हमेशगी के साथ, तसलसल के साथ एक एक खत्म कुरान पढ़ रहे हैं। हज़रत लज़्ज़त कुरान से अपने आप को आशना कर रहे हैं, इसलिए कि कुरान पढ़ने वाला किसी आम बंदे से कलाम नहीं करता है, वो अपने मौला से कलाम किया करता है, अपने खालिक से कलाम किया करता है। अब्दुल कादिर का बंदा कुरान की तिलावत किए जा रहा है। हज़रात ये सैयदना शेख अब्दुल कादिर मुहीउद्दीन जिलानी है। आज हमारा हाल ये है, महफिलों में हम वुजू का ख्याल नहीं रखते। हज़रात हमारा हाल ये है, कभी दोबारा अगर मौसम सरमा का है, ठंड है, तो हमें वुजू बनाने की जरूरत होती है, लेकिन फिर भी हम उसकी जरूरत महसूस नहीं करते, अपने आप को बचा लेते हैं। याद रखें, सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी में भी गर्मी का मौसम आया होगा, सर्दी का मौसम आया होगा, इसलिए कि 1-2 दिन का मसला नहीं है, 40 साल का जमाना, ऐसा जमाना गुजर रहा है, ईशा में वुजू करते हैं और फजर की नमाज अदा फरमा रहे हैं। ये सैयदना शेख मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी है। आज हमारा हाल क्या है, सरकार गौसे आज़म का नारा लगाते हैं, 5 वक्त अपने इमाम के पीछे नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं होती है, बेचारा इमाम तन्हा पढ़ ले, फराइज़ व वाजिबात अदा करने की तौफीक नहीं होती है। मुसलमानों याद रखो, सरकार गौसे आज़म की गुलामी और वफादारी के जो दावे हैं, उस वक्त तक उसमें तुम सादिक और अमीन और सच्चे साबित नहीं हो सकते जब तक गौसे आज़म की जिंदगी, उनके उसमें हसना, उनको अमली नमूना, उनकी जिंदगी को आइडियल अपने लिए न बना लो, हज़रात तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। सरकार गौसे आज़म सिर्फ फराइज़ व वाजिबात नहीं, ये उलमा गवाह है, ये मुफ्तियाने किराम आपको बताएंगे, सिर्फ फराइज़ व वाजिबात नहीं है, बल्कि फराइज़ व वाजिबात के अलावे हर दिन में 1000 नवाफिल पढ़ा करते थे। अल्लाह अकबर, ये शान गौसे आज़म है। आज हम कहते हैं कि सैयदना शेख मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी, यूं ही उन्हें ये मकाम नहीं मिल गया कि सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वह है तलवा तेरा, यूं ही ये मकाम उनको नहीं मिल गया कि सारे अक्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे तरे वाला तेरा, यूं ही उनको ये मकाम नहीं मिला कि आला हजरत ने कहा तू हसनी हुसैनी क्यों न मुहीउद्दीन हो, मजमे बहरैन है चश्मा तेरा। सरकार गौसे आज़म को यूं ही ये मकाम नहीं मिला कि खुरासान की चोटी पे इबादत करते हुए गरीब नवाज ने कहा था बलाला आईनी वरासी, या अब्दुल कादिर जिलानी, आपका कदम सिर्फ मेरी गर्दन पर नहीं बल्कि मेरी आंख पे भी है, मेरे सर पे भी है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। जो ही नहीं मिला, शरीयत को उन्होंने अमली जावा पहनाया। आज हमारे यहाँ गली कूचों में आने वाले कुछ पीर, वो पीर नहीं है, वो पैर से बदतर है, वो रहबर नहीं है, वो रहजन है। ऐसे दीन के लिबादे में रहने वाले मुल्लाओं से अपने ईमान की हिफाजत कीजिए, अपने अकीदे की हिफाजत कीजिए। बल्कि एक जमात तो हिंदुस्तान में वो भी आई है जो कहती है हम दिल की नमाज पढ़ते हैं, हमें शरीयत से क्या मतलब है, तरीकत है, हकीकत है, मार्फत है। याद रखो, बगैर शरीयत के कोई भी बंदा मकामे कमाल को नहीं पहुंच सकता। शरीयत पहले है फिर तरीकत है, शरीयत पहले है फिर हकीकत है, शरीयत पहले है फिर मार्फत है। कहते हैं नमाज नहीं पढ़ेंगे, आजान हो रही है, पीर साहब मुरीद बेचारे को लेकर, ये बेचारा सीधा साधा भोला इंसान पीर साहब के कदम दबाए जा रहा है, पैर मालिश किए जा रहा है, सर पे तेल लगाया जा रहा है, और पीर साहब दुनिया की बातों में मसरूफ है। ऐसे पीरों से अपने दीन और ईमान की हिफाजत करें। सैयदना सरकार अब्दुल कादिर जिलानी हो या सैयदना बाहुद्दीन नक्शबंद हो, सैयदना शाहुद्दीन सोहरवर्द हो या सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो, कायनात के जितने औलिया हुए सबका पैगाम एक था। वो पैगाम ये था, पहले शरीयत है, फिर जाके तरीकत है, फिर जाके हकीकत और मार्फत है। अगर शरीयत
شریعت نہیں ہے تو طریقت کی ہوا تک نہیں لگے گی، شریعت نہیں ہے تو عقیدہ و حقیقت و معرفت کے گلی کوچے سے بھی گزرنا آسان نہیں ہوگا، مشکل ترین امر ہوگا۔ اس لیے لوگوں پیر شریعت کا پابند ہونا چاہیے۔ ولی ہم جس کو سمجھتے ہیں اسی کو کہہ دیتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے۔ ذرا آپ کو میں بتاؤں، حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی کی مشہور زمانہ کتاب ہے شرح عقائد، اس کی شرح نبراس، اس میں ولی کی تعریف یہ رقم کی گئی ہے، فرماتے ہیں ولی جسے کہتے ہیں الولی هو العارف باللہ تعالی و صفاتہ۔ میں ولی کی تعریف عرض کر رہا ہوں، آپ ذہن کو یہاں حاضر رکھیں۔ فرماتے ہیں ولی وہ ہے جو اللہ کی ذات اور صفات کا عرفان رکھتا ہو۔ کیا رکھتا ہو؟ عرفان رکھتا ہو، اور عرفان اس درجے رکھتا ہو کہ یذکر الذین یذکرون اللہ قیاما و قعودا وعلی جنوبہم، وہ کروٹیں بدلے بھی تو ذکر الہی کرے، بیٹھا بھی رہے تو ذکر الہی کرے، قیام میں ہے تو ذکر الہی کر رہا ہے، لیٹا ہے تو ذکر الہی کر رہا ہے، اللہ کی ذات اور صفات کا عارف ہو۔ پھر فرماتے ہیں المجتنب عن المعاصی، اور ولی وہ ہے جو معصیات سے اپنے آپ کو بچاتا ہو، گناہوں سے بچاتا ہو، خطاؤں سے بچاتا ہو۔ مطلب کیا ہے؟ حضرات ولی کے لیے ضروری ہے وہ اللہ کی ذات اور صفات کا عارف ہو، اور اپنے آپ کو معصیات سے بچاتا ہو، اور اطاعت گزار ہو، پرہیزگار ہو، شریعت کا پابند ہو، مصطفیٰ کی اطاعت کو اپنی گردن کے لیے، اپنے آپ کے لیے لازم سمجھتا ہو۔ المارز عن الانہماک فی اللذات والشہوات، اور ولی وہ ہوتا ہے جو لذتوں اور شہوتوں سے دور رہا کرتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ بحسب ما يمكن المواظب على الطاعات، المجتنب عن المعاصی، المارز عن الانہماک فی اللذات والشہوات، حسب استطاعت اطاعت گزار ہوتا ہے، منہیات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، منکرات سے بچاتا ہے، لذتوں خواہشوں کو گلے نہیں لگاتا، ٹھوکروں میں رکھا کرتا ہے، اور وقت آتا ہے تو فاقہ کر لیتا ہے، لیکن کسی کی ماں، کسی کے مال اور کسی کی دولت کی طرف حریصانہ نظر نہیں دوڑاتا۔ اللہ اس بندے کو ولایت عطا فرماتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ علماء کرام ہمارے بزرگ یہ حضرات تشریف فرما ہے، شریعت کیا ہے، طریقت کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ شریعت اور طریقت یہ قطعاً دو راہیں نہیں ہے، دو راستے نہیں ہے، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے۔ اگر کوئی شریعت کو طریقت سے جدا سمجھتا ہے، طریقت کو شریعت کا غیر سمجھتا ہے، اگر وہ بغیر سمجھے ہوئے ایسا کہتا ہے تو جاہل ہے، اور اگر جان بوجھ کر ایسا کہتا ہے تو گمراہ ہے، بد دین ہے، بد مذہب ہے۔ حضرات شریعت، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شریعت ظاہری احکام کا نام ہے، قرآن و سنت کے ظاہری احکام کا نام شریعت ہے۔ جیسے آپ کو میں مثال کے ذریعے بتاؤں کہ آپ کو حد سے اصغر لاحق ہو جائے تو آپ وضو بنا لیتے ہیں اور اس ناپاکی کا ازالہ ہو جاتا ہے، اس حد کا ازالہ ہو جاتا ہے وضو کے ذریعے۔ اگر آپ کو حد سے اکبر لاحق ہو جائے تو آپ غسل کرتے ہیں، آپ کے لیے غسل ضروری ہے۔ کیا مطلب ہے کہ ظاہری جسم پر پانی بہا لینا، وضو کر لینا، آپ پاک ہو گئے، یہی قرآن کا حکم ہے، یہی حدیث کا حکم ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں طریقت نام ہے باطن کے پاک ہونے کا، باطن کے صاف ہونے کا، شریعت ظاہری احوال کا نام ہے اور طریقت باطن کے پاک ہونے کا نام ہے۔ ظاہر میں پراگندہ ہو جائے، آلائش ہو، ظاہر میں کوئی غلاظت لگ جائے، وضو کے ذریعے اس کا ازالہ کرتے ہیں، غسل کے ذریعے اس کا ازالہ کرتے ہیں، لیکن باطن اگر پاک ہو جائے، ناپاک ہو جائے تو اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ اس کا ازالہ توبہ کے ذریعے کرو، استغفار کے ذریعے کرو، درود و سلام کے نذرانے پیش کر کے کرو۔ باطن کی پاکی یہ ہے، باطن کی طہارت یہ ہے کہ آپ کا دل حسد، کینہ، بغض، عداوت، غیبت، چغلی، نفرت سے پاک ہو جائے اور آپ کا سینہ مصطفیٰ کے عشق کا مدینہ بن جائے تو آپ شریعت پر بھی عامل ہے، طریقت پر بھی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ شریعت اور طریقت پر عمل کرنے کے
کے نتیجے میں جو یقین کی دولت حاصل ہو اسے حقیقت کہتے ہیں، اور ان تینوں منزلوں سے گزرنے کے بعد جو مقام ملے، جو وصول اور منزل، اور جہاں آپ جا کر گامزن ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ معرفت کہتے ہیں۔ پھر عرفان ہی عرفان ہے۔ پھر بندے کو دنیا نظر نہیں آتی، پھر بندے کو دنیا کی آلائشیں نظر نہیں آتی، پھر بندے کو دنیا دار نظر نہیں آتے، پھر بندے کو دنیا کی گندگیاں اپنے دبوچ میں نہیں لے سکتی۔ شیطان کے فریب سے وہ پاک ہو جاتا ہے، شیطان کے مکر سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، پھر وہ بندہ عرفان الہی کی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر جب بات آئی ہے شریعت کی، طریقت کی، حقیقت و معرفت کی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اسی فتاوی رضویہ میں آپ نے فرمایا شریعت حضور کے اقوال کو کہتے ہیں۔ کن کو؟ اقوال، یہ قول ہے حضرات، قول مطلب حضور نے جو فرمایا، اسے اقوال کو کیا کہتے ہیں؟ شریعت کہتے ہیں۔ اور حضور کے افعال کو کیا کہتے ہیں؟ طریقت کہتے ہیں۔ اور حضور کے احوال کو حقیقت کہتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کے علوم بے مثال کو معرفت کہتے ہیں۔ کیا سمجھ میں آیا؟ ہم سنی ہیں، ہم مصطفیٰ کے دیوانے ہیں، ہم نعرے لگانے والے ہیں، ہم مصطفیٰ کے شیدائی ہونے کے دعوے دار ہیں، ہم غوث و خواجہ کے چاہنے والے ہیں۔ اب ذرا ہم میں سے کوئی آدمی یہ بتائے کیا حضور کے اقوال پر کوئی عمل کرے، افعال پر نظر نہ کرے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کوئی عاشق اسے قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اقوال و افعال کو نظر میں رکھے اور احوال پر نظر نہ رکھے، عاشق سے یہ بھی گوارا نہیں ہوگا۔ اقوال پہ بھی نظر ہو، افعال پہ بھی نظر ہو، احوال پہ بھی نظر ہو، لیکن کوئی عاشق یہ گوارا نہیں کرے گا کہ حضور کے علوم بے مثال پہ نظر نہ رکھے۔ ہم تو حضور کے علوم بے مثال کے ایسے ماننے والے ہیں، کام کہتے ہیں کہ اللہ کے بعد، اللہ کی ذات کے بعد ساری کائنات کا علم اگر خدا نے اپنے بعد کسی ذات کو عطا فرمایا ہے تو مصطفیٰ کریم کی ذات ہے، وہ تاجدار کائنات کی ذات ہے، وہ مکی مدنی دولہا ہمارے اور آپ کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے۔ مطلب یہ ہے وہ تو کچھ لوگ ہیں جن کا اپنا مقدر ہے کہ جنہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا معاذ اللہ کہ حضور کا علم شیطان کے علم سے کم ہے، جنہوں نے اپنی کتابوں میں معاذ اللہ یہ لکھ دیا حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، لیکن حضور کے علوم بے مثال کا کوئی جواب نہیں ہے۔ مصطفیٰ کے علوم بے مثال پر اعتراض بعد میں کرنا یا پھر غور بعد میں کرنا، مصطفیٰ کا ایک بیٹا جو عبدالقادر جیلانی ہے، جنہیں دنیا غوث آدم کہتی ہے، اس عبدالقادر جیلانی کے علم کا کوئی جواب نہیں ہے، علم کی کوئی نظیر نہیں ہے، علم کی کوئی مثال نہیں ہے، وہ ایسے عالم ربانی تھے۔ حضرات آج ہم صرف کہتے ہیں پیرے تھے، پیرے پیرا، میرے میرا، لیکن ہمارے یہاں یہ نہیں کہا جاتا۔ یاد رکھیں سرکار غوث اعظم صرف پیر نہیں ہے، پیروں کے پیر ہے، اور اپنے زمانے کے سب سے بڑے مفتی ہے، اپنے زمانے کے سب سے بڑے محقق ہے، اپنے زمانے کے مرتبہ اجتہاد پر فائز ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے محدث ہے، مفسر ہے، اور ایسے مفسر ہے کہ اس زمانے کا ابن جوزی جیسا آدمی بھی تسلیم کرتا ہے کہ سرکار غوث اعظم ایک ایک آیت کی تفسیر بیان فرمانے لگے تو ایک تفسیر میں بھی بلکہ 40 تفاسیر بیان فرما دیتے ہیں، اور علوم کے دریا بہنے لگتے ہیں۔ حضرات زمانہ رشک کرنے لگتا ہے آپ کے علم کے سامنے، آپ کے تبحر کے سامنے، آپ کی فقاہت کے سامنے، آپ کے تفسیر دانی کے سامنے، حدیث دانی کے سامنے، آپ کے علوم و فنون کے سامنے اس زمانے کے سارے علماء اولیاء نے اپنے اپنے گھٹنے ٹیک دیے۔ اس لیے تو وہ سب کے سب حضرت ہوئے یا پیر ہوئے، آپ پیروں کے پیر ہوئے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔
یہ سرکار غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اچھا آئیے میں آپ کو بتاؤں، میں نے جو آیت پیش کی ہے، اللہ فرماتا ہے اس کے ولی، کس کے؟ اللہ کے ولی کون ہے؟ متقی ہے۔ کون ہے؟ متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ اللہ پاک نے ایک مقام پر اور بیان فرمایا، ہمارے علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں، ابھی غالباً یہی آیت تلاوت بھی کی گئی تھی۔ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہوتا، غمگین نہیں ہوتے ہو۔ اور ولی ہوتے کون ہے؟ اللہ فرماتا الذین آمنوا وكانوا يتقون، جو ایمان والے ہوتے ہیں اور صفت تقوی سے متصف ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے ایمان پہلی دولت ہے، پہلی شرط ہے ولایت کے لیے، پھر تقوی ہے، ایمان ہے، پھر پرہیزگاری ہے۔ یاد رکھے اگر ایمان ہے تقوی نہیں ہے تو ولایت نہیں مل سکتی۔ اور اگر کسی کے ہاں تقوی بہت ہے، دکھا کر تسبیح پڑھ رہے ہو، دکھا کر نوافل پڑھ رہے ہو، دکھا کر کے عبادتیں کر رہے ہو، دکھا کر بندگی کر رہے ہو، لیکن ان کے ہاں ایمان نہیں ہے تو یاد رکھے وہ شیطان تک واصل ہو سکتا ہے، رحمان تک واصل نہیں ہو سکتا۔ اس کا راستہ جہنم تک لے جائے گا، جنت تک نہیں لے جا سکتا۔ اس لیے اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ حضرات میرے عزیز نے بھی کہا بستی بستی قریہ قریہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ کو غوث اعظم سے کیسی محبت ہے؟ فرماتے ہیں پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد، میروں کے آپ میر ہیں یا غوث المدد، صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، آپ سب کہیں صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو۔ ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد، ہم قادری فقیر ہے یا غوث المدد۔ بہرحال حضرات ولایت کے لیے پہلی شرط ایمان ہے۔ آج جو بدعقیدے اور جن کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے وہ کہتے ہیں تم کبھی جشن 11ویں مناتے ہو، کبھی چھٹی مناتے ہو، کبھی مخدوم سمنا کا عرس، کبھی سرکار غریب نواز کا عرس، کبھی اعلیٰ حضرت کا عرس، یہ سارا عرس تم یہ آرائشی کے چکر میں پڑے رہتے ہو اور کہتے ہیں یہ تو فضول خرچی ہے، یہ تم فالتو کے خرچ کرتے ہو، گویا اس کو کہیں لگائے ہوتے۔ یاد رکھیں اللہ اور اس کے رسول اور اولیاء کے نام پر خرچ کی جانے والی رقم اور پیسے یہ فضول خرچی نہیں ہے، بلکہ یہ سب کے سب اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ چاہے وہ انبیاء ہو، چاہے وہ مرسلین ہو، چاہے وہ صحابہ ہو، چاہے وہ اولیاء ہو، چاہے وہ غوث اعظم ہو، چاہے غریب نواز ہو، چاہے شاہ سمنا ہو، چاہے امام اہل سنت ہو، چاہے وشاکھاپٹنم ہو، یہ سب کے سب اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اور اللہ نے حکم دیا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اللہ نے فرمایا تمہیں چاہیے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشیاں مناؤ، اور یہ اس سے بہتر ہے جو تم جمع رکھتے ہو، جمع رکھتے ہو۔ مطلب یہ ہے اللہ اور اس کے رسول اور اللہ و رسول والوں کے لیے خرچ کرنا، چاہے تمہیں پسند ہو نہ ہو، میرے پروردگار کو پسند ہے، میرے رب ذوالجلال کو پسند ہے۔ لوگ سے اعتراض کرتے ہیں یہ اس وقت کہاں چلے جاتے ہیں جب ان کے ہاں شادیاں ہوتی ہے، جب ان کے ہاں فنکشن ہوتے ہیں، جب ان کے ہاں تقاریب ہوتے ہیں، یہ فضول خرچیاں کرتے ہیں، جبکہ رسول پاک نے سادگی والی شادی کو پسند فرمایا ہے، سادہ کم خرچ میں شادی اور نکاح کا حکم دیا ہے۔ ان کے ہاں اجتماع کے نام پر، تبلیغ کے نام پر ہزار ہاں کروڑ ہاں روپے ڈالر اور پیسے جمع کیے جاتے ہیں۔ حضرات ان کو وہاں نہیں سمجھ میں آتا، یہ فضول خرچی ہے۔ یاد رکھو پیارے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو جیسا مقدر دیا وہ ان کا مقدر ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی فکر ہے۔ ایک آدمی جب کسی شاپنگ ہال میں جاتا ہے، کسی مال میں جاتا ہے، کسی بازار میں جاتا ہے تو وہاں 1000-2000 کے نوٹ بھی کم دکھنے لگتے ہیں۔ وہ جیب پہ نظر ڈال کر دیکھتا ہے، پیسے کی طرف بار بار دیکھتا ہے، یہ بازار کس قدر ہے، یہ مارکیٹ کس قدر وسیع ہے۔ یہاں آنے کے بعد 1000-2000 سے کام نہیں چلے
چلے گا. لاکھ 2 لاکھ چاہیے کہ مارکیٹنگ میں لاکھ 2 لاکھ روپے خرچ کرتے ہوئے بھی فضول خرچی سمجھ میں نہیں آتی ہے. یہ تمہارا مقدر ہے. ہم تو وہ ہے اللہ اور اس کے رسول اور اولیاء کے لیے صرف مال نہیں، ضرورت پڑے تو ہم اپنی جانوں کا بھی نذرانہ دے دیں گے. اپنی جانوں کا بھی نذرانہ. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. اب میں ایک چیز اور خاص باتیں کچھ عرض کر دوں اس لیے کہ وقت کم ہے. شریعت پہلے ہے، پھر طریقت، حقیقت و معرفت ہے. لیکن شریعت ہو یا طریقت ہو، حقیقت ہو یا معرفت ہو، یہ بغیر علم کے نہیں ہے. کیا ہے؟ بغیر علم کے نہیں ہے. سرکار غوث اعظم جن کی یاد آپ منا رہے ہیں، آپ خود فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعادہ من مولا الموالی. میں پڑھتا رہا، درس لیتا رہا، درس دیتا رہا، یہاں تک کہ میں قطب بن گیا. مطلب یہ ہے یوں ہی مقام قطبیت تک نہیں پہنچ رہے ہیں، پڑھنے پڑھانے کی برکت سے پہنچ رہے ہیں. یوں ہی سعادت کی منزلوں پہ نہیں پہنچ رہے ہیں، بلکہ غوث اعظم اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ درس یعنی پڑھنے پڑھانے سے اپنا علاقہ رکھنا، پڑھنے پڑھانے کو لازمی جاننا. اس لیے کہ میں جن کا شہزادہ ہوں، میں جن کا بیٹا ہوں، میں جن کے دین کی احیا کے لیے آیا ہوں، جن کے دین کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہوں، وہ پیغمبر علی ہدایت و ثنا. ان کا حال یہ تھا کہ اس نبی نے فرمایا تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم دین کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم علم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. یاد رکھیں، اگر علم دین سے دور ہو رہے ہیں تو یقیناً تعلیمات غوث اعظم پر ہمارا عمل نہیں ہو رہا ہے، ہم قائم نہیں ہے. بلکہ غوث اعظم کی عقیدت آپ کو جاہل نہ ہونے دے، غوث اعظم کی محبت آپ کو تاریکیوں میں بھٹکنے نہ دے، غوث اعظم کی محبت آپ کو بھون میں ہچکولے کھانے نہ دے، غوث اعظم کی محبت آپ کو ایسا سوار دے، ایسا سوار دے کہ آپ دنیا کے دانشوروں کے سامنے بھی جب جائیں تو علم و فن کا سمندر بن کر جائے، علم و فن کی خیرات بانٹتے ہوئے جائے. نعرے رسالت، نعرے رسالت. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تک علم ظاہر نہ ہو، بعض لوگ کہتے ہیں علم باطن ہے، علم ظاہر نہ ہو، علم باطن کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی جاہل کو ولایت نہیں عطا فرمائی، یعنی بغیر علم کے ولایت نہیں ملتی. علم پہلے ہے، شریعت پر عمل کرنے کے لیے بھی علم پہلے ہے. گویا شریعت، طریقت، حقیقت و معرفت یہ سب بعد میں، ان سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کسی عالم دین کی درسگاہ میں جاؤ، کسی حافظ قرآن کے یہاں زانو ادب طے کرو، کسی مفتی وقت کے یہاں فرش راہ بن جاؤ اور ان سے جا کر استفادہ کرو. دین سیکھو، دین سمجھو، تاکہ دین سیکھنے اور سمجھنے کے نتیجے میں جب تمہارے اندر شعور آ جائے، جب تمہارے اندر فہم آ جائے، جب تمہارے اندر ادراک آ جائے، جب تمہارے اندر تقویت آ جائے، جب تم جہل کی تاریکیوں سے اپنے آپ کو نکال لو، علم دین سے مزین کر لو، تو پھر شریعت پر عمل کرتے کرتے طریقت کی منزل بھی تمہیں مل جائے، حقیقت کی منزل بھی مل جائے، معرفت کی منزل بھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، آج ہمارے ساتھ خارجی حملے بھی ہو رہے ہیں، داخلی حملے بھی ہو رہے ہیں. مطلب یہ ہے داخلی حملہ آپ یوں سمجھیں کہ علم ایمان کے نام پر، کلمہ کے نام پر بہت سے بدعقیدے مارکیٹ میں آ گئے، میدان میں آ گئے. یہ داخلی حملہ ہے جو آپ کے دین کو چھیننا چاہتے ہیں، آپ کے عقیدے کی کھیتی کو تاراج کرنا چاہتے ہیں. یاد رکھیں ایک خارجی حملہ ہے. خارجی حملہ کیا ہے؟ اور یہ حملہ بھی ہمارے دروازوں سے چل کر ہمارے گھروں تک پہنچ چکا ہے. آپ کو اس کا احساس ہو نہ ہو، آج یہاں سے اٹھ کر جائیں، اگر غوث اعظم کے سچے غلام ہے تو میرا پیغام نوٹ کر لیں. اپنے گھروں میں جانے کے بعد اس چیز کا جائزہ لیں، اپنے گھروں میں جا کر سروے کریں، اپنے گھروں میں جا کر اپنی بیٹیوں پر، اپنی بہنوں پر، اپنی بچیوں پر، اپنی ماؤں پر اور اپنے خاندان قبیلے کی خواتین پر ایک گہری
بھی نظر رکھے, اپنے جوان چھوکروں پر بھی نظر رکھے. حضرات حال کیا ہو گیا ہے, یہ علم دین سے دوری ہے کہ جس کی بنیاد پر حضرات آئے دن ہمارا کوئی بھی بچہ کفر اور شرک کو اپنے گلے لگا رہا ہے, ارتداد کی منزل تک پہنچتا ہوا نظر آ رہا ہے. منافقت اور قسم بیانی اور دین سے انحراف, ان کی فطرت ثانیہ بنتی چلی جا رہی ہے. مطلب کیا ہے لوگوں, یہ دین سے دوری, شریعت سے دوری, علم سے دوری, یہ علماء سے دوری, اپنے ائمہ سے دوری. اور ہم نے تو اپنے ائمہ کی قدر نہیں کی, ہم نے اپنے علماء کی قدر نہیں کی. یاد رکھیں غوث اعظم کے نام پر 11 من کے نیاز بنانے والوں, یہ علماء غوث اعظم کے نائب ہے, وارث ہے. اگر ان کی عزت اور ان کی قدر و قیمت تمہیں سمجھ میں نہیں آئی تو پیرانے پیر تم سے راضی نہیں ہونے والے ہیں. اس لیے اپنے علماء کا خیال رکھو. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت. میں ایک درد ہے جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. یہ علم سے دوری اور شریعت سے دوری کا نتیجہ ہے. یاد رکھیں آج ہم نے اپنے گھر کی خواتین کو بے لگام چھوڑ دیا, آزاد چھوڑ دیا, جس کا نتیجہ یہ ہوا. آپ جانتے ہیں آزاد چھوڑنے والے اپنی عورتوں کو, میرے پیغمبر نے فرمایا آزاد چھوڑنے والے دیوس ہے, دیوس, اور دیوس کو جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گی. یاد رکھو ایسا کہیں آپ نہ ہو جائے, آپ کا شمار دیوسین میں نہ ہو جائے. اللہ تعالی ہماری آپ کی حفاظت کرے. حال کیا ہوا آج کی تاریخ میں علم اور شریعت کی دوری سے, ابھی کل نہیں 2-3 دن پہلے کا حادثہ ہے, آج ہی میں اس کو دیکھ رہا تھا. ہمارے جھارکھنڈ میں ایک ضلع ہے گوڈا, وہاں ایک مسلم شہزادی, ایک مسلم خاتون, اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک جھارکھنڈ کی بات نہیں ہے بلکہ پورے بھارت کی بات ہے, اور یہ آگ پوری دنیا میں پھیلتی جا رہی ہے اور اپنے لپیٹ میں لینا چاہتی ہے. حضرات یہ خفیہ پالیسی کا نتیجہ ہے, خفیہ سازشوں کا نتیجہ ہے, یہ خفیہ جال پھینکے جا رہے ہیں, یہ خفیہ دانے ڈالے جا رہے ہیں کہ آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا. مطلب یہ ہے کہ شہد دکھائے, زہر پلائے, یہ حال ہوتا جا رہا ہے. اور آج کا حال یہ ہے, اگر ہم نے آج بھی ہوش کے ناخن نہیں لیے, اعلیٰ حضرت نے آج سے 1 صدی پہلے کہا تھا سونا جنگل, رات میری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. آج چوروں کی رکھوالی ہے. آج آپ کو بیدار ہونا پڑے گا. اپنے گھر پر, اپنے محلے پر, اپنی سوسائٹی میں, اپنے سماج میں ہر ایک کی ذمہ داری. آپ مسلمان ہیں, سرکار غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں, آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ حضرات کیا ہوا چچا, تھوڑی دیر بیٹھیے, اب وہ نماز کے لیے پورا وقت پڑا ہوا آپ کے پاس. فجر کا وقت جب تک شروع نہیں ہوگا, عشاء کا وقت ختم نہیں ہوگا. میں جانتا ہوں سرکار غوث اعظم کی محبت میں آپ بیٹھے ہیں, درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ وآلہ وأہل بیتہ وصحابہ وذریاتہ اجمعین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جھارکھنڈ کی بچیوں میں بتانا چاہتا ہوں, اس کو آپ غور سے سنیں, آپ اپنے ذہن و فکر کو یہاں حاضر کر لیں. حضرات ہوا کیا, وہ بچی ایک اسلامی لباس میں رہنے والے شہزادے کے ساتھ بیاہی گئی, اس کی شادی ہوئی, اس کا نکاح ہوا چند سال پہ. بتایا جا رہا ہے کہ وہ لڑکا جس نے شادی کی تھی, جس نے نکاح کیا تھا, وہ حافظ قرآن ہے. کیا ہے؟ حافظ قرآن ہے. آج عام لوگوں کو اپنے پر غرور ہوتا ہے, ہماری شہزادی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتی, ہماری بیوی ایسی حرکت نہیں کر سکتی, ہمارے گھر میں یہ حادثہ نہیں ہو سکتا. میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں, ایک حافظ قرآن کی بیٹی ہے, ایک مسلم علاقے سے رہنے والی مسلمان شہزادی ہے, لیکن حال کیا ہوا, یہ زہر کیسے پہنچا, یہ انجام کیسے ہوا, ایسی تھپکی اور ایسی ذلت کا سامنا کیوں کرنا پڑا؟ حضرات مطلب یہ ہے, وہ حافظ صاحب بیچارے کی دوستی تھی ایک غیر مسلم لڑکے سے. کن سے تھی؟ ابھی میرا ایک مضمون میں نے انہی حالات کے تناظر میں لکھا تھا, ترک موالات یہ کیا ہے اور ترک معاملات کیا ہے. حضرات موالات کسی بھی حال میں کفار و مشرکین اور مرتدین کے ساتھ جائز نہیں ہے, موالات کی کوئی صورت نہیں ہے. ظاہری معاملات مجرد معاملات رہے, لیکن قلبی تعلق کسی بھی اپنے سے غیر کے ساتھ قائم نہ کرے کہ وہ آپ کا دین بھی لے جائے, آپ کا ایمان بھی لے جائے, آپ کی عزت بھی تار تار کر جائے. اس لیے ایسے لوگوں سے ہوشیار رہے, یہ ہمیشہ آپ کو فریب دینے کے چکر میں رہتے ہیں. حضرات اس شہزادے کی دوستی تھی ایک غیر مسلم کے ساتھ, اور دوستی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے اپنی بیوی کو
کھلی آزادی دے دی، چھوٹ دے دی. ایگزام کے بہانے وہ غیر مسلم دوست کے ساتھ بھیج دیا اور ایگزام کے بہانے وہ لڑکی جاتی رہی اور جاتے جاتے ایک ایسا چال چلا گیا اور ایک ایسی ہوسناک کھیل اور نازیبا حرکت کی گئی، ایسا کھیل کھیلا گیا. حضرات حال یہ ہوا کہ وہ لڑکی اسلام کے دامن کو چھوڑ کر اس غیر مسلم یار کے ساتھ فرار ہو گئی اور بھاگ گئی. ماتھے پہ کشتا سندور لگانے کے بعد اسلام کو تیاگ دے کر کے کفر و شرک کے آغوش میں بیٹھ گئی. میں بتانا یہ چاہتا ہوں یہ کفر و ارتداد کی جو لہر چلی ہے یہ طوفان ہے، یہ طوفان بلا ہے. یہ جو بدگماشی ہے، یہ جو بدتمیزیاں ہے، یہ جو بے حیائیاں ہے، یہ سب کے سب ہمارے دروازے تک پہنچ چکی ہے. خدا را اپنے گھروں کا خیال رکھے، اپنی نسلوں کا خیال رکھے، ورنہ آنے والے وقت میں نہ تو آپ کے یہاں دین ہوگا، نہ ایمان ہوگا، نہ آپ کی عزت محفوظ رہے گی. ہم مسلمان ہیں تو اپنی عزت بھی بچانی ہے، اپنا دین بھی بچانا ہے، اپنا ایمان بھی بچانا ہے. حضرات یہ دوستی کے زندہ باد. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اور یہ ارتداد کا قہر ہمارے دروازوں میں تہذیب کے ذریعے، ثقافت کے ذریعے، مغربیت کے ذریعے، ان کی کلچر کے ذریعے، حضرات ان کے اپنے اٹھنے بیٹھنے اور اپنے اوڑھنے بچھوڑنے کے ذریعے ہمارے دروازوں پر یہ ساری چیزیں پہنچ رہی ہے. یاد رکھو کوئی ڈائریکٹ حملہ نہیں کرتا، پہلے وہ اپنی تہذیب کا حجر بناتا ہے، پہلے وہ اپنے کلچر کا دلدادہ بناتا ہے. ارے قوم مسلم کا حال تو یہ تھا، مسلمانوں کو دیکھ کر پوری دنیا مسلمانوں کی پیروی کرتی، لیکن مسلمان غیروں کی پیروی کر رہا ہے، مسلمان غیروں کے طرز حیات کو، طرز زندگی کو اپنا رہا ہے. یاد رکھے جب تک ہم غیروں کے دروازے پر بھیک مانگتے رہیں گے ہمیں عزت نہیں مل سکتی. ہمیں عزت ملے گی تو مصطفیٰ کے قدموں سے ملے گی، غوث اعظم کے آستانے سے ملے گی. ہمیں عزت دے گا تو ہمارا. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت. ڈاکٹر اقبال نے بہت پہلے کہا تھا ہمارے حال کو دیکھ کر وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حمود یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے جو ہو، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. یاد رکھو لوگوں جب تک مصطفیٰ کے پیغام کا پاس نہ ہو، لحاظ نہ ہو، پاسداری نہ ہو، وفاداری نہ ہو، صرف نعرے لگانے سے نہ تو مصطفیٰ کا در ملے گا نہ جنت ملے گی. نعرے کے ساتھ ساتھ اپنے باطل کو بھی سنوارنا ہوگا، تب جا کر جنت بھی ملے گی، جنت والا بھی ملے گا. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. اور دوسری چیز ہمارا حال کیا، میں جملہ عرض کیا تھا نا کہ ہمارے یہاں خارجی حملے بھی ہے، داخلی حملے بھی ہے. داخلی حملے میں یہ ہے ایک کلمے کے نام پر ہم سمجھتے ہیں. یاد رکھیں لوگوں کلمہ پڑھنے والے بہت ہوں گے لیکن سچا مومن وہی ہے، مسلمان وہی ہے. کون ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. سچا مومن وہی ہے جن کے دل میں مصطفیٰ کی محبت ہو، جو اپنے دل کے کائنوس میں کسی اور کو نہ بسائے تو مدینے گنبد خضرا کو بسائے، جو اپنے دل کے آئینے میں کسی اور کی تصویر نہ رکھے. اگر تصویر رکھنی ہے تو مصطفیٰ اور مصطفیٰ والوں کی تصویر رکھے، آقا اور آقا والوں کی تصویر رکھے. حضرات مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ جو داخلی حملے ہیں، یہ داخلی حملے میں بہت سے فرقے ہیں جو اسلام کا نام لیتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں حضرات، لیکن سب کے سب حق پر نہیں ہے. ہمارے علماء نے اس کی وضاحت کی ہے، صراحت کی ہے. یہاں وقت اس بات کے لیے اجازت نہیں دے رہا ہے کہ میں اس کی تفصیل کروں. اگر آپ کو تفصیل لینی ہے تو آپ کے قریب میں حضرت مفتی جعفر صاحب، آپ کے امام و خطیب، یہ علماء مشائخ رہتے ہیں، آپ ان کے ہاں جائیں. یاد رکھیں بد مذہبوں اور بد عقیدوں کے تعلق سے حدیث پاک میں صراحت کے ساتھ یہ حکم آیا ہے کہ ایشاکم و ایشاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، یعنی تم ان سے دور رہو، ان کو اپنے آپ سے دور رکھو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے. مسلم
शरीफ की हदीस है और कुरान करीम में रब ने फरमाया वइम्मा युनसियन्नका शैतान फला तकुद बादा जिक्र माल कौमी ज़ालिमीन। अगर शैतान तुम्हें भुलाकर कहीं किसी बदमज़हब की महफिल में बिठा दे, किसी फासिक की महफिल में बैठा दे, किसी बदअकीदा के मजलिस में बिठा दे, तो याद आने पर फौरन वहां से उठ जाओ, उसकी महफिल में न बैठो, उसकी संगत में न बैठो, इसलिए कि संगत और सोहबत का बड़ा असर होता है। जब ये उनकी महफिल में बैठना, उनकी मायत में बैठना, उनकी संगत में बैठना इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है, तो इसकी इजाजत कहां से मिलती है कि हम बदअकीदों के यहाँ शादी करें, अपना बेटा दें या उनकी बेटी लेकर आए, अपनी बेटी दें या उनका बेटा लेकर आए। याद रखें जो मुस्तफा का नहीं वो हमारा नहीं, जो मुस्तफा का है वही हमारा है। इसलिए कि हमारा अकीदा यह है खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मगर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। रात यही मयार होना चाहिए, बदअकीदों के यहाँ रिश्ता न करें। मेरे नबी ने फरमाया सतफ्तरिकु उम्मती अला सलासो व सबीना फिरक़तन कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा। मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, उनमें से 72 जहन्नम में और एक जन्नत में। किसने फरमाया? मुस्तफा प्यारे ने फरमाया, ताजदारे कायनात ने फरमाया, और सरकारे गौसे आजम ने इन 72 फिरकों की तफसील भी बयान फरमाई है। सरकारे गौसे आजम अहले सुन्नत के इमाम है, हमारे इमाम है। गौसे आजम की तालीमात पर आप अमल करो तो यकीनन गौसे आजम के झंडे के साए तले आपको निजात की भीख मिलती नजर आएगी, आपको मुस्तफा का दामन मिलता हुआ नजर आएगा। रात में क्या अर्ज कर रहा हूँ, अगर वाकई में गौसे आजम के चाहने वाले हैं तो गौसे आजम ने आपको मुस्ता सुनाया है, मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफतन व निलतुल मनाली। मेरे मुरीद का मतलब क्या? मेरे चाहने वाले, मेरे इरादत में। गौसे आजम का फरमान आम है कि जिसने नीयत कर ली कि मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मुरीद हूँ, वो मेरा मुरीद हो गया, और जो मेरा मुरीद हो गया फरमाते हैं उसे डरने की, घबराने की, वहशत में पड़ने की जरूरत नहीं है। मेरे खुदा ने मुझे बड़ा मकाम अता फरमाया है, मैं तन्हा जन्नत में नहीं जाऊंगा, अपने मुरीदों को भी साथ लेकर जाऊंगा। इसलिए सरकार गौसे आदम के चाहने वालों ऐसे लोगों से बचो। मेरे आका ने फरमाया 72 जहन्नम में और एक जन्नत में। किसी बुजुर्ग से पूछा गया ये 72 क्यों जहन्नम में जाएंगे? गालिबन हजरत वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा कि हुजूर 72 जहन्नम में एक जन्नत में, इसकी वजह क्या है? तो आपने फरमाया हसद की बुनियाद पर, हसद के अदद उठाकर देख लो, हाँ सीन दाल के मजमूई आदात कितने होते हैं। जब एक आशिक ने शुमार करना शुरू किया तो 72 होते हैं। फरमाते हैं कि एक के अलावे 72 जो जहन्नम में जाएंगे वो सिर्फ हसद की बुनियाद पर जाएंगे। ये तो हसद ही है कि हम किसी वली की याद मनाए और उन्हें तकलीफ हो, इसे ही तो हसद कहते हैं। हम 11वीं मनाए और उनके पेट में दर्द हो, इसे ही तो हसद कहते हैं। मतलब ये है औलिया अंबिया और रसूलों से हसद करने की बुनियाद पर ये सब के सब जहन्नम में जाएंगे। अगर जन्नत में कोई फिरका जाएगा तो वो जाएगा। आला हजरत फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाऊ है इतरत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कौन जन्नती है? अहले सुन्नत जन्नती है, अहले सुन्नत जन्नती है। अब अहले सुन्नत कौन है? आज फिर एक फितना उठा है, एक फितना आप सोशल मीडिया पर देखें, हर जगह ये हंगामा है, शोर है। कुछ लोग हजरत अली की मोहब्बत के दावेदार है, कहते हैं अली ही सब कुछ है। याद रखो अली से हम भी मोहब्बत करते हैं, यकीनन अली हम सब का मौला है, मौला अली है, वो शेरे खुदा है। अली की मोहब्बत के बगैर मुस्तफा की मोहब्बत कामिल हो ही नहीं सकती। इसलिए अली है, वली है, फिर नबी पाक तक पहुंचना आसान है। मतलब यह है, कहते हैं अब मोहब्बत का यह मतलब तो नहीं आप अपने बाप से मोहब्बत करें, लेकिन इसका मतलब नहीं कि दूसरे के बाप को गालियां देते हुए फिरें। आप अपने बाप से प्यार करें, यह मतलब नहीं कि पड़ोस
کے رہنے والے بچے جن کا ان کے باپ پر آپ تان و تشنی کسیں، آپ ان پر زبان تان دراز کریں، آپ ان کی تصدیق اور تدلیل کریں۔ حضرات محبت اسے محبت نہیں کہتے، اسے عداوت کہتے ہیں، اسے دشمنی کہتے ہیں کہ محبت علی کے نام پر کچھ لوگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھوکنا شروع کر دیا ہے۔ یاد رکھیں جس پیارے پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر کی 11ویں آپ بنا رہے ہیں، وہ شیخ عبد القادر جیلانی کا ایک قول ملتا ہے، فرماتے ہیں اگر راستے سے حضرت امیر معاویہ کا گھوڑا گزر جائے، وہ سوار ہو کر جا رہے ہو، یاد رکھیں ہمارا عقیدہ کیا ہے، کوئی بھی ولی مرتبہ صحابیت کو نہیں پہنچ سکتا ہے، تمام اولیاء مل کر کسی صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ان کے گھوڑے پہ چلنے سے، گزرنے سے جو دھول اور مٹی اور غبار اڑتے ہو، میں عبد القادر جیلانی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ کیا مطلب ہے کہ صحابی کا مقام اونچا ہے، لیکن ظالموں تم نے حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہا، لیکن ہم اہل سنت و جماعت کا متفق علیہ عقیدہ موقف و مسلک یہ ہے کہ نہ ہم اہل بیت کو برا کہتے ہیں نہ صحابہ کو برا کہتے ہیں، ہمارے لیے اہل بیت بھی ہے، صحابہ بھی ہے، نہ ہم ان کی توہین کرتے نہ ان کی توہین کرتے، یہی ذہن لے کر جائے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے ایک مرتبہ میری تقریر ہو رہی تھی، بہار کی ایک جگہ ہے، بہت معروف جگہ ہے جہاں امجھر شریف میں سلسلہ قادریہ کے سب سے پہلے بزرگ کی آمد ہوئی، حضرت سیدنا پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ سرکار غوث اعظم کی اولاد میں سے ہے۔ میری تقریر ہو رہی تھی، ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے محب القادری مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ میں نے کہا مسلک اعلیٰ حضرت کے ایک شعر کی روشنی میں سمجھ لو، فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، یعنی نجم یہ صحابہ ہے اور ناؤ یہ اہل بیت ہے، یعنی بغیر روشنی کے ساحل تک صرف کشتی لے کر نہیں پہنچ سکتے، اور بغیر کشتی کے روشنی کے ذریعے ساحل تک نہیں پہنچ سکتے۔ مطلب یہ ہے اگر کنارے تک پہنچنا ہو تو کشتی بھی ضروری ہے، روشنی بھی ضروری ہے۔ ہم سنی الحمدللہ کشتی والے بھی ہیں اور روشنی والے بھی ہیں، اور یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، یہی پیغام غوث اعظم ہے، یہی پیغام غریب نواز ہے، یہی پیغام ہے ہمارے اولیاء کا، یہی پیغام ہے ہمارے اقطاب کا، یہی پیغام ہے ہمارے اغواس کا۔ بہرحال بات کہاں سے چلی تھی کہاں نکل گئی، میں یاد کر رہا تھا اپنے گھروں پر کڑی نظر رکھے، اس لیے کہ آپ مومن ہیں، کل قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا، اللہ نے آپ کو خیر امت کا منصب عطا فرمایا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ سرکار غوث اعظم پر صرف یہ فرض عائد نہیں تھا، غریب نواز پر فرض عائد نہیں تھا، مفتی عبد المبین پر فرض نہیں ہے، حضرت مفتی جعفر مصباحی پر صرف فرض نہیں ہے، حضرات سب پر فرض ہے، بحیثیت امت، بحیثیت کلمہ گو، بحیثیت اہل سنت فرض ہے کہ ہم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں جہاں تک ہو سکے۔ بلکہ میرے پیغمبر نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، یعنی مطلب تم میں سے اگر کوئی کہیں برائی دیکھے تو چاہیے کہ وہ اپنی طاقت اور قوت کے بلبوتے پر اس برائی کو روکے، فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر اپنی طاقت و قوت سے نہ روک سکے تو پیغمبر فرماتے اپنی زبان سے روکے، اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہ ہو فإن لم یستطع فبقلبہ، تو اپنے دل میں اس برائی کو برا جان کر اپنا راستہ لے لے۔ بحیثیت مسلمان یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ پر فرض عائد ہے، اگر آپ اس پر عامل ہیں تو کامیاب ہے، آپ اس پر عمل کر رہے ہیں تو آپ واقعی میں غلام غوث اعظم ہے، ورنہ پیارے عمل نہیں ہے تو پھر یہ غلامی کے دعوے کام نہیں آنے والے۔ آپ پر ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے بحیثیت مسلم آپ سب کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ مطلب کیا ہے، برائی کرتے دیکھو تو برائی پر قدغن لگاؤ، برائی سے روکو تاکہ آنے والا وقت اچھا رہے۔ اپنے علماء کی صحبت میں بیٹھے، اپنے علماء کی سنگت میں۔ یہ نوجوان طبقہ خاص کر نوجوان سے میں گزارش کروں گا، آپ کے یہاں کا امام و خطیب نوجوان ہے، نوجوانوں یہ سنہرا موقع ہے، اپنے امام و خطیب کے قدموں میں آ کر بیٹھو، اس لیے کہ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے، صحبت سے زندگی بدل جایا کرتی ہے، صحبت سے انقلاب کی
सुख नमूदार होती है, सोहबत से तारीकियां काफूर होती है। सोहबत की बुनियाद पर बंदा या तो अच्छा बनता है, या तो इज्जतदार बनता है, या फिर रजील बनता है, या फिर जलील बनता है। मतलब यह है सोहबत का बड़ा असर बनता है। आपकी अगर दोस्ती किसी गैर के साथ है, किसी बदमज़हब के साथ है, किसी मुशरिक के साथ है, किसी मुर्तद के साथ है, तो आज तौबा करें कि आपकी दोस्ती उन लोगों के साथ नहीं होगी जो हमारे दीन का दुश्मन है, इस्लाम का दुश्मन है। हमारी दोस्ती उनके साथ होगी जो मुस्तफा वाला है, रसूल वाला है, जो ख्वाजा वाला है, जो इमाम अहमद रज़ा वाला है। हमारी दोस्ती उनके साथ होगी। इसलिए कि मेरे पैगंबर अली तैयब सना से एक सहाबी अर्ज करते हैं, आखिरी बात अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह कल क़यामत के दिन हमारा क्या होगा? मेरे पैगंबर फरमाते हैं, इन्नका अंता मामन अहबब्ता, जो जिनके साथ मोहब्बत करता है ना, क़यामत के दिन उन्हीं के साथ होगा। मोहब्बत से बोलिए, जो जिनके साथ मोहब्बत करता है क़यामत के दिन उन्हीं के साथ होगा। इसलिए अल्लाह वालों से मोहब्बत करें ताकि आपका हश्र उनके साथ हो, और दुआ मांगे, कादरी कर कादरी लग, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। अल्लाह वालों से मोहब्बत करें। अगर अल्लाह वालों को छोड़कर डॉक्टर साहब, ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, हमारे भाई हिदायतुल्लाह साहब बड़ी मोहब्बत करते हैं। ये नौजवान सबका नाम मैं नहीं जानता, मेरे गौसे आजम अपने करम से सारे नौजवानों को नवाज दे, गौसे आजम अपने फैजान की बारिश फरमा दे। याद रखे, अगर अल्लाह वालों से दोस्ती न होगी, अगर गैरों की सोहबत, संगत और दोस्ती में अपनी जिंदगी तमाम कर दी और दुनिया से चले गए, तो कयामत के दिन क्या होगा? कुरान करीम में आता है, मौलाना तंजील साहब यही आयत है ना, या वैलता लैतनी लमत्तखिज़ फुलानन खलीला, कहेंगे बर्बादी है मेरे लिए, हाय अफसोस, मैंने फला को क्यों दोस्त बनाया था, फला से क्यों मोहब्बत की थी, फला रक्कासा को, फला नचनिया को, फला फहाशी को, फला जानी को, फला डाको को, फला रहजन को, फला बदतमीज इंसान को मैंने क्यों दोस्त बनाया था। कयामत के दिन सिवाय अफसोस के कुछ नहीं होगा। जहां वो बदतमीज डाला जाएगा वही तुम्हें भी डाला जाएगा। इसलिए बदतमीजों से दोस्ती नहीं करनी है, तमीज वालों से दोस्ती करनी है, बेअदबों से दोस्ती नहीं करनी है, अदब वालों से दोस्ती करनी है। यही पैगाम हमारे बुजुर्गों का है, यही पैगाम हमारे उलमा का है, यही पैगाम हमारे मशाइख का है। अल्लाह फरमाता है कि उसके वली इन औलिया, उसके वली कौन है? जो तक़वा इख्तियार करते हैं, परहेजगारी इख्तियार करते हैं। एक बात आप समझ लें कि एक है फतवा, एक है तक़वा। ये मुफ्ती साहब किबला, ये मुफ्ती साहब किबला आपको बताएंगे कि फतवा और तक़वा में फर्क क्या है। एक फर्क जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि फतवा खुल कर वाज़े करता है, ये जायज़ है, ये नाजायज़ है, ये हलाल है, ये हराम है, ये सही है, ये गलत है। लेकिन प्यारे, अब फतवा को आप आम लफ्जों में यूं समझ लें कि 5 वक्त की नमाज पढ़ना ये फतवा है। उसके अलावे जो नवाफिल पढ़ते हैं, चाश्त पढ़ते हैं, इशराक पढ़ते हैं, तो इसी का नाम तक़वा है। अब आगे आप ये देखें, रमजान के रोजे रखना ये फतवा है, रमजान के अलावे दिनों में रोजा रखना ये तक़वा है। मतलब ये है कि फतवा खुल कर वाज़े कर दे शरीयत है, और तक़वा ये तरीक़त है। मतलब ये है कि फतवे पे अमल करके बंदा तक़वे की मंजिल पे पहुंचता है। तक़वा ये है कि अगर किसी चीज में शक हो जाए, सिर्फ क्या हो, शक हो जाए, मतलब जायज है, हलाल है, नाजायज नहीं है, हराम नहीं है, लेकिन मुफ्ती साहब को शक होने लगा, वहम होने लगा, ख्याल होने लगा, कहीं इसका कोई पहलू कमजोर तो नहीं है। हमारे बड़े भाई हजरत हाफिज कारी महफूज साहब ने देखा, कहा कि नहीं, मामला कुछ गड़बड़ है। हाफिज मंजर ने कहा, हाँ लगता ऐसा ही है। मुफ्ती मौलाना तंजील साहब आपके इमाम और खतीब ने कहा, नहीं जाए वहां, इसलिए कि शक की जगह है, शक का मकान है। मतलब यह है, शक की जगह से अपने आप को बचा लेना ये तक़वा है। फराइज के अलावे कसरत से नवाफिल पढ़ना ये तक़वा है। रमजान के रोजे के अलावे और दिनों में रोजा रखना ये तक़वा है। और जब बंदा तक़वा इख्तियार करता है तो मौला उस बंदे को विलायत अता फरमाता है, उस बंदे को कुतबियत अता फरमाता है, उस बंदे को अपने कुर्ब की दौलत अता फरमाता है। और जब कुर्ब की दौलत अता फरमाता है तो
وہی قریب ہونے والا بندہ کائنات میں غوث اعظم ہوتا ہے، وہی قریب ہونے والا بندہ کائنات میں غریب نواز ہوتا ہے، وہی قریب ہونے والا بندہ کائنات میں حضرت شاہ اسحاق مدنی کے نام سے جانا جاتا ہے، وہی قریب ہونے والا بندہ مخدوم بہار کے نام سے جانا جاتا ہے، مخدوم کچھوچا کے نام سے جانا جاتا ہے، مخدوم دیوا ٹالپی بلگیرا اور بریلی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرات یہ اللہ کی قربت ملتی ہے تقویٰ سے، طہارت سے، شریعت پر عمل کر کے، اس لیے آپ طے کر کے اٹھو، جان چلی جائے لیکن شریعت کا دامن ہاتھ سے نہ جائے، جان چلی جائے لیکن طریقت، حقیقت، معرفت بغیر شریعت کے کبھی ہمیں قبول نہیں ہے۔ نماز ہے تو دین ہے، دین ہے تو نماز ہے، اسلام ہے، سنیت ہے۔ میرے پیارے سرکار غوث اعظم سے سچی محبت کریں، یقیناً اس محبت کا اجر ملے گا، اور اپنے بچوں کو دین کا علم سکھائے۔ ہاں اصلی تقاضوں کی بھی رعایت ضروری ہے، اسلام منع نہیں کرتا ہے اسکولوں کالج میں پڑھانے سے، ڈاکٹر انجینئر پروفیسر بنانے سے اسلام منع نہیں کرتا ہے، بلکہ ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، کالج یونیورسٹیوں میں پڑھنا، میں کہتا ہوں یہ بھی دین ہی کا حصہ ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ کہو گے محب القادری کیسے؟ تو ایسے دین کا حصہ ہے۔ کالج میں پڑھے، نیت یہ ہو مصطفیٰ کے دین کی تبلیغ کریں گے، غریبوں کی مدد کریں گے۔ یونیورسٹی میں پڑھے، جج بنے، وکیل بنے، نیت یہ ہو اپنے مذہب کے لیے پڑھ رہے ہیں، اپنے دین کے لیے پڑھ رہے ہیں، غربا پروری کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ جب یہ نیت ہوگی تو کہیں بھی پڑھے، وہ پڑھنا آپ کا عبادت میں لکھ دیا جائے گا، بندگی میں لکھ دیا جائے گا۔ پروردگار عالم سرکار غوث اعظم کے صدقے ہمیں علم دین اور علم دنیا دونوں سیکھنے کی توفیق دے، شریعت پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ علماء حق اہل سنت و جماعت سے سچی محبت اور اپنا تعلق استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام اراکین کو، مومنین کو اس کا بہتر بدلہ دے، فیضان غوث اعظم سے مالا مال فرمائے، ہمارے علماء اہل سنت کے سائے کو دراز فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ محبت سے پورا مجمع پڑھیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جس کی گردن، جس کی منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کی حاجت روا غوث اعظم۔ یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ السلام علیکم وعلی من اتبع الہدی۔